अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे मिजाज हैं, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो कुछ कम रहेगा, 40 से 45 मिनट तक ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि मुझे एक्स्ट्रा एपिसोड जो है वो रिकॉर्ड करके रखनी है। मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है और वहाँ मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आपको रेगुलर एपिसोड मिलती रहे, वरना ऐसा भी हो सकता है कि फिर मैं चली जाऊँ और वहाँ पर मैं जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर सकूँगी, तो फिर ज़ाहिर है आपको जो है फिर एपिसोड नहीं मिलेगी, फिर आप मेरी वापसी का इंतज़ार करते रहेंगे। तो उसका दरमियानी हल यही था कि मैं अभी जो है एक्स्ट्रा एपिसोड रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को जो है वो रेगुलर एपिसोड मिलती रहे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैं एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो कुछ कम रखूँ, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं चंद दिनों के अंदर जो है वो डबल एपिसोड जो है रिकॉर्ड करके रखूँ। तो इस वजह से मैं ड्यूरेशन जो है वो कुछ कम कर रही हूँ। कुछ दिनों की बात है, आप लोग जो है कम ड्यूरेशन पर कंप्रोमाइज़ करें। इंशाल्लाह वापस आकर जो है मैं कोशिश करूँगी कि ड्यूरेशन जो है वो मैनेज कर सकूँ और आप लोगों को फिर ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की एपिसोड मिलती रहेगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है मुकीद-ए-मोहब्बत। मुसन्निफ़ा हैं फ़हमीदा फ़रीद ख़ान। किस्त नंबर 2। वो होटल में दाखिल हुए और बगली नशिस्तों की जानिब बढ़ गए। ऑर्केस्ट्रा एक शौक सी धुन बजा रहा था। लगता है इनको मेरे दिल की खबर हो गई है। वो मुस्कुराकर सोचते हुए डांसिंग फ्लोर पर थिरकते जोड़ों को देखने लगी। अचानक उसकी नज़र एक जोड़े पर अटक गई और वो हक्का बक्का रह गई। ज़ेब भाई, वो दरवाजे से पुकारती चली आ रही थी। हाँ ऐना, मैं इधर हूँ लाउंज में। उन्होंने लैपटॉप से नज़रें हटाई, ना सोफ़े से उठने की ज़हमत की, बस वहीं से हाँक लगा दी। वो लाउंज की तरफ मुड़ी, मगर किचन से आती खटर-पटर की आवाज़ों ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवा ली। उसने दरवाजे से झाँका, कहीं बिल्ली तो नहीं घुस आई, मगर खदीजा बेगम को मसरूफ़ कार देखकर वो भी अंदर आ गई। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हो रहा है? ज़ेब के लिए सैंडविच बना रही हूँ, ज़रा चाय को देखना कहीं गिर ना जाए, उन्होंने पलटकर जवाब दिया और साथ ही उनकी निगाह उबलती हुई चाय पर जा पड़ी तो फ़ौरन उसे हदायत जारी की। वो खुद सैंडविच मेकर में से सैंडविच निकाल रही थी। मैं समझी आप सो रही होंगी, ऐना ने चाय के नीचे आँच हल्की करते हुए कहा। बच्चे घर में ना हो तो बंदा सुकून से सो सकता है भला, और नौकरी भी ऐसी कि जान हथेली पर रखी हो। खदीजा बेगम उदास होने लगीं तो उसने दानिस्ता तौर पर उनकी तवज्जो दूसरी जानिब मबज़ूल करवाने की कोशिश की। मगर इस वक्त तो ज़ेब भाई घर पर हैं, आप आराम कर लेती। जब मैं यूनी से घर पहुंची तो मेरे साथ ही तो पहुंचे थे वो। हाँ, ज़ेब आज ऑफिस से जल्दी आ गया था, लेकिन खाना नहीं खा रहा, इसलिए मैंने सोचा इसे कुछ हल्का फुल्का बनाकर दे दूं, उन्होंने जवाब दिया। हाँ, टिंडों का सुनकर भूख मर गई होगी। उसके जले कटे अंदाज पर अम्मा जी को हंसी आ गई थी। तुम भी तो जानबूझकर ऐसी चीज़ें पका लाती हो जो वो पसंद नहीं करता। खदीजा बेगम ने उसे सर्जिश की। वो दोपहर का खाना नहीं खाती थी, इसलिए ज़ेब के लिए खाना ज़री गुल भिजवा देती थी। मैं तो खुद नहीं खाती, ये तो दादी जान बनवा लेती हैं। सच बोलकर उसने झट ज़ुबान दांतों में दबा ली। खदीजा बेगम का कहकहा बेसाख्ता था। तुम्हारा भी जवाब नहीं लड़की, मैं खुद यहाँ कुछ खाने आई थी, दादी जान ने कहा कि जो पका है वही खाओ, और मेरा भूख से दम निकल रहा था, उसने फरियाद की। आपा सच ही कहती हैं कि हम तुम्हें बिगाड़ रहे हैं। खैर छोड़ो, फ्रिज से अपने लिए केचप की बोतल तो निकालना, देख लें, फिर इस गरीबनी पर एतराज़ ना हो आपके होनहार सपूत को। लवाजमात वाली ट्रे में बोतल रखते हुए उसने खदीजा बेगम को खबरदार किया तो उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। अरे होता रहे एतराज़, अब हम इसके डर से कुछ खाए पिए भी ना। इस पर ऐना खुलकर हंस पड़ी थी। ये वही है, खुदा की कसम ये वही है। बड़े भैया ने उनसे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था। सबके चेहरों पर दबा दबा जोश था, लेकिन वो यूं खाने में मशगूल थी गोया कुछ देखा ही नहीं। तानिया, एक बात कहूँ? साद ने मोहतात अंदाज अपनाया। हाँ बोलो ना, तुम कब से इजाज़त लेने लगे? मुझे लगता है कि मोहसिन मामू नहीं मानेंगे, उसने रुक रुक कर कहा। बाबा क्या नहीं मानेंगे? तानिया ने इस्तफहामिया निगाहों से उसे देखा। यही तुम्हारा फिल्म में काम करना, उसने कदरे हिचकिचाकर जवाब दिया। मगर क्यों? क्योंकि एक गद्दी नशीन की साहबजादी को बड़ी स्क्रीन पर बमुश्किल ही कोई आने देगा। साद ने तानिया को इस हकीकत से रोशनास करवाने की कोशिश की जिससे वो पहले ही वाकिफ़ थी। लेकिन मुझे टीवी पर काम करने से तो किसी ने मना नहीं किया था, उसकी हैरत बजा थी। छोटी स्क्रीन की बात और है, चंद कमर्शियल्स कर लेना भी आजकल नॉर्मल है,
مگر فلم ایک مختلف میڈیم ہے اور وسیع بھی۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں کوئی بھی کرنے دے گا یہ کام۔ سعد نے بے لاگ تجزیہ کیا۔ یہ میری زندگی ہے، میں جو بھی فیصلہ کروں کسی کو اس سے کیا؟ مت بھولو کہ پہلے سیما اپیا کی شہ پر تم اس فیلڈ میں ان ہوئی تھی اور انہیں دوسروں کو کنونس کرنا آتا ہے۔ کیا تم یہ کام کر سکتی ہو؟ چھوٹی اسکرین سے بڑی اسکرین تک جانا معیوب بات ہے کیا؟ سعد کے سوال پر وہ مضطرب ہوئی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس بار سیما اپیا تمہارا ساتھ نہیں دیں گی۔ وہ میری بڑی بہن ہے، ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ بے اختیار بول پڑی تو سعد کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ تانیہ ڈیئر، یہ سوچنا بھی مت کہ تم اپنے خاندان سے کھل کر کہیں جا سکتی ہو۔ جو بھائی تمہارے اپنے شہر میں آنے جانے پر کڑی نظر رکھتے ہیں، وہ بھلا تمہارے بیرون ملک جانے کے بارے میں کیسے لا علم رہیں گے، اور وہ بھی ایک فلم کے لیے؟ سعد نے صاف اس کا مذاق اڑایا۔ یہ کڑوی حقیقت اس کے سامنے تھی اور وہ اس سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی، اس لیے چپکی ہو رہی۔ سعد کو بخوبی علم تھا کہ سیما اپیا تانیہ اور زرگام کی شادی کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ وہ تانیہ کا کیریئر تک ختم کروا سکتی ہیں۔ تاہم اس نے یہ بات تانیہ سے مخفی رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آنے والا وقت اپنی جھولی میں کیا لا رہا تھا اس کو خود بھی خبر نہیں تھی۔ خیر، سوچتے ہیں کچھ۔ ٹھنڈی آہیں بھر کر اسلام آباد کا موسم مزید سرد مت کرو۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ تھپ تھپا کر اسے تسلی سے نوازا۔ یہ بتاؤ کیا پیو گی تم؟ اس نے بہرے کو آنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آج کچھ ایسا پلاؤ کہ کسی کی یاد نہ آئے۔ یاسیت گویا اس کے روم روم سے ٹپک رہی تھی۔ سعد منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر بہرے کو آرڈر نوٹ کروانے لگا۔ فلائٹ لینڈ ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ اس نے خوشی سے بے حال ہو کر بڑے بھیا کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی سمیٹ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ارے زیب، چھوڑ دو اس موئے بکسے کی جان اور پیٹ پوجا کر لو پہلے۔ لے اماں جی، چھوڑ دیا۔ اور کوئی حکم؟ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے سیدھا ہو گیا۔ ہم بھر پائے حکم دینے سے میاں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ اب میرے معدے پر کون سا نیا ستم ہونے جا رہا ہے؟ اینا کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے دہائی دی۔ اس سے پہلے کون سا ستم ہوا ہے بھلا؟ ٹرے میز پر رکھ کر اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹینڈوں کا۔ ترنت جواب ملا تو اینا کو ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ پتہ نہیں دادی جان کو ان سبزیوں سے اتنا شغف کیوں ہے؟ با آواز بلند خود کلامی کرتے ہوئے ٹرے پر نظر دوڑائی اور چیخ پڑا۔ یہ کیچپ کون لایا ہے گھر میں اب؟ میں لائی تھی پچھلی بار، خدیجہ بیگم نے کہہ کر پیشکی بند باندھنے کی کوشش کی۔ مگر میرے سامنے تو آپ نے نہیں خریدی تھی اور بل کی رقم میں بھی نہیں تھا یہ آئٹم۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے چھپ چھپا کر بھی خریداری کی جاتی ہے۔ اس نے پرسوچ انداز میں نیا شوشہ چھوڑا۔ اے لڑکے، باولا تو نہیں ہو گیا؟ خدیجہ بیگم نے اسے دھپ لگائی۔ باولا ہونے کی کیا بات ہے اماں جی؟ ایسی چیزیں گھر میں لانے کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے؟ میں دیکھ بھال کر صرف ضروری لازمی چیزیں خریدتا ہوں۔ آخر میری حق حلال کی کمائی خرچ ہوتی ہے ان پر۔ اس نے ضروری اور لازمی کو غیر ضروری رگڑا دیا۔ مگر یہ تمہاری کمائی سے خریدی بھی نہیں گئی۔ پچھلے ہفتے میں اینا کے ساتھ گئی تھی تو تب خرید کر لائی تھی۔ تمہارے ابا کی بھی کمائی حلال کی ہے۔ اس کی طبیعت صاف کر کے انہوں نے پلیٹ میں سینڈوچ رکھا اور سکون سے کھانے لگی۔ وہ بے اختیار گڑبڑایا تھا۔ ابا کو بیچ میں مت لائیں، مگر خرید کر لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ میں کھاتا ہوں اور نہ آپ؟ اس حجت کے دوران اینا صاحبہ نے 2 عدد سینڈوچ کیچپ کے ساتھ ڈھکوس کر چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ بچی بھوکی مر جائے۔ بچی کو اپنے گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ اینا کے چہرے کا رنگ بدل گیا جبکہ وہ تیلی لگانے کے بعد اب اطمینان سے سینڈوچز پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ ہمارے گھر کا سارا کام کر کے جاتی ہے یہ اور تم ایک فضول سی بات کے پیچھے پڑے ہو۔ تمہارا کھانا تک دے کر جاتی ہے روز۔ شرم کرو کچھ۔ اماں جی نے اسے گھرکا۔ روز ٹینڈے ہی پکا کر لاتی ہے، مجال ہے کبھی قورمہ یا بریانی کا دیدار ہوا ہو۔ زیب کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی مگر کوئی غور کرتا تو تب نہ۔ ٹینڈوں کا ہی سارا مسئلہ ہے گویا۔ اس نے کپ میز پر زور سے پٹک دیا۔ آہستہ بی بی، آہستہ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میز کا شیشہ چٹک گیا ہے۔ یہ سراسر اشتعال دلانے کی کوشش تھی مگر وہ سنی انسنی کر گئی۔ اس کیچپ کو تو میں ابھی جا کر سنک میں بہاتی ہوں۔ اس نے بوتل پر جھپٹا مارا مگر زیب اس کی رگ رگ سے واقف تھا، کیسے چوکتا۔ بوتل فوراً اپنے قبضے میں کر لی۔ نہ یہ غضب نہ کرنا، میری حق حلال کی کمائی لٹ جائے گی۔ اس نے جان بوجھ کر اسے کلسایا تو وہ بھی خم ٹھوک کر میدان میں آئی۔ پولیس والوں کی کمائی کون سا پوتر ہوتی ہے، لٹ ہی جائے تو اچھا ہے۔ جہاں زیب نے بے ساختہ اسے داد دی۔ ہاں، یوں جواں مردی سے مقابلہ کیا کرو۔ مگر میں مرد نہیں ہوں۔ ہاں تو کوئی عورت والا محاورہ یاد کر لو۔ جہاں زیب نے اسے اکسایا۔ میں عورت بھی نہیں ہوں۔ اس نے اس پر بھی بھرپور احتجاج کیا۔
मर्द हो ना औरत तो कौन हो तुम? जहांज़ेब मसनूई हैरत से उसे देखने लगा। अरे तुम कहीं पुच्छल पैरी तो नहीं हो? बिल आखिर वो एक नतीजे पर पहुंच गया, मगर ये कहते ही वो उछलकर पीछे हटा, वरना स्टील की भारी भरकम ट्रे उसके सर में सुराख कर चुकी होती। उसने ऐना को कोई और चीज़ तलाश करते देखा तो बचाव के लिए अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। इधर अम्मा जी अपना सर पकड़े बैठी थी। उसका दिल घड़ी की टिक टिक के साथ बंद किया था गोया। अभी उसने सीट बेल्ट खोली होगी, अब वो उठा होगा, अब वो जेट ब्रिज में दाखिल हुआ होगा, अब वो सामान ले रहा होगा। बड़े भैया देखिए, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। उसने खुशी से कांपती आवाज़ में भाई का बाजू पकड़कर झंझोर डाला तो वो मतानत से उसे थपक कर रह गए। करीब आने पर उसने गले लगाने के लिए बाजू फैलाए, लेकिन अगले ही लम्हे वो भौंच चका रह गया। उसने भागकर लाउंज में आते एक शख्स का रास्ता रोक लिया और ससराती आवाज़ में बोली, तुम? हेलो, कैसी हो निदा? हासिन और बच्चे कैसे हैं? तहनीत हसन का चेहरा बेटे की काल पर खिल उठा। मैं ठीक हूँ मम्मी, हासिन और बच्चे भी ठीक हैं। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, मगर तुम इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो? खैरियत तो है ना? वो अभी अभी एक तकरीब में शिरकत करके वापस घर पहुंची थी। घड़ी पर एक निगाह डालकर उनको तशवीश लाहक हुई। दुबई में वक्त के फ़र्क के बावजूद दूसरा पहर शुरू हो चुका था और निदा बच्चों के स्कूल की वजह से खुद भी जल्दी सोने की आदी थी। मुझे सब इतना याद आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ मम्मी। तहनीत हसन के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। ये रात के इस पहर तुम्हें क्या फजूल बातें याद आ रही हैं? सब जाकर मिल आते हैं महीने 2 महीने में, और क्या चाहिए तुम्हें? उनके सख्त लहजे पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। सब बारी बारी आते हैं, आप आती हैं तो बाबा नहीं आते, भाई एक आता है तो दूसरा रह जाता है। और सूफ़ी आपी को देखे हुए मुझे पूरे 8 साल हो गए हैं मम्मी। वो यहाँ आती नहीं हैं और मुझे आप लोग आने नहीं देते। आप सब एक दूसरे के करीब हैं और मुझे इतनी दूर फेंक रखा है। मैंने क्या कसूर किया था मम्मी जिसकी इतनी सज़ा मिल रही है? उसकी मद्धम होती सिसकियाँ माँ का दिल चीर गईं। सोफ़िया तो माँ बाप के घर आना भी छोड़ चुकी थी। भाई बारी बारी जाकर मिल आते थे। माँ बाप शर्मिंदगी से उसका कम कम ही सामना करते थे। ये बात निदा को बताकर वो उसे कैसे मज़ीद दुखी करती। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँगी। मगर ये पाबंदी बाबा ने नहीं, जोगी ने लगाई थी और वो मुझे कभी नहीं आने देगा। उसने हासिन को भी अपना हमनवा बनाया हुआ था, लेकिन मैंने उनसे भी कह दिया है कि अब मैंने एक नहीं सुननी किसी की। बेटा वो भाई है आपका और आपकी बेहतरी के लिए कह रहा है। बेगम हसन ने उसके आगे बंद बांधने की कोशिश की। वो भाई है मगर मुझसे छोटा है, उसको दादा अब्बा ना बनाए। पहले भी उसने हासिन से साज़बाज़ करके मुझे मजबूर कर दिया था, मगर अब और नहीं मम्मी, बस बहुत हो गई। जिनको छुपना चाहिए वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और मुसीबत हमें डाली हुई है। मैं टिकट कन्फर्म करवा कर आपको इत्तला दे दूँगी। निदा ने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। तहनीत हसन सर पकड़कर बैठ गईं। अम्मा जी तख्त पर शीट डलवा कर शानी से सब्ज़ी बनवा रही थीं। शानी का बाप तिरमिज़ी हाउस में ड्राइवर था, जबकि माँ सफाई सुथराई के कामों पर मामूर थी। वो खुद एक मुकामी कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी और फारिग औकात में अम्मा जी के पास छोटे मोटे कामों में मदद करवाने आ जाती थी। शानी एक फुर्तीली लड़की थी, घंटों का काम मिनटों में निपटा देती थी। अम्मा जी को उससे बड़ा आसरा रहता था। अम्मा जी मुलाजमिन से खाना बनवाने से सख्त परहेज़ करती थी। उन्हें शुबा रहता था कि मुलाजिम हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल नहीं करते, मगर शानी का शुमार मुलाजमों में थोड़ी ना होता था, इसलिए वो उसको ख़ास रियायत देती थी कुछ भी पकाने रींदने की। गुरबत की गोद में पली शानी को नित नए तजर्बात का शौक़ था। वो कुदरती तौर पर सीखने की सलाहियत से माला माल थी और अमरीकन किचन में काम करने से उसके शौक़ की तस्कीन हो जाती थी। अम्मा जी उसे भरपूर मौका फ़राहम करके उसकी हौसला अफजाई करती रहती थी। जब भी ऐना और शानी का मिलकर कोई नई डिश बनाने का प्रोग्राम बनता, तो जहाँ ज़ेब के बकौल उसके मैदे पर सितम ढाकर तमाम पुराने बदले चुकाने का वक्त आ जाता था। वो उनकी बनाई हुई डिशेस ढूंढ ढूंढ कर खाता और दोनों को चुन चुन कर फूहड़पन के ताने देता। ताहम खाने से नुक्स निकाल कर उसने अम्मा जी के जूते थोड़ी खाने थे, जिनको रिस्क की बेअदबी पर हमेशा तैश आ जाता था। दूसरी वजह यह थी कि खाने होते भी मज़ेदार थे। हर बार लड़कियों को अम्मा जी हिदायत के बमूजिब उसका हिस्सा अलग करके रखना पड़ता था और बाद में उसकी लन तरानियों का निशाना बनकर अहद करती थीं कि आइंदा ज़ेब भाई को हवा भी नहीं लगानी किसी खाने की, मगर अम्मा जी उनकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर देती थीं। गाड़ी सुर्ख बत्ती के इशारे पर रुकी हुई थी और उसके पाँव तेज़ मौसीकी पर थिरक रहे थे। कॉल की टोन बजने पर उसने रिमोट से वॉल्यूम आहिस्ता करके मोबाइल ऑन कर लिया। हेलो तानिया, आज हम दानी के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी ना मैरियट पे, कहाँ रह गई हो तुम? साद फ़ोन के दूसरे सिरे पर चीख रहा था।
मैं करीब ही हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊँगी। तुम्हारे नखरे अभी से आसमान को छू रहे हैं। थोड़े से तो वक्त की पाबंदी कर लो अभी, फिल्म हिट हो जाए तो जो मर्जी करती फिरना। उसे इस तरह सिर्फ साध ही झाड़ सकता था, बाकी किसी की उसने सुननी कब होती थी। तो मैं क्या करूं, घर से वक्त पर निकल आई थी, मगर अब हर सिग्नल पर रुकना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर भेज देते मेरे लिए, वो भी जवाबन चिड़ी थी। तुम मोहसिन मामू से कहती वो फ़ौरन अरेंज कर देते। वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। दौलत और मिनिस्ट्री तुम्हारे घर की बांधी है, फिर तुम उनकी लाडली साहबजादी हो। ठंडे मीठे तंज करना साद ने अपने मामू यानी तानिया के अब्बा जान से ही सीखा था। वो मना तो कभी ना करते, मगर वजह सुनकर असफर भाई ने मुझे उसी वक्त शूट कर देना था। अच्छा, अब इतनी खौफनाक बातें भी मत करो। ये बताओ किधर पहुंची हो? वो कदरे नरम हुआ। करीब ही हूँ, आगा खान रोड पर। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, हमदानी ने बोल बोल कर भेजा चाट लिया है। उसके लहजे से बेजारी टपक रही थी। वो सिर्फ तानिया की खातिर सुबह सुबह उठकर आ गया था, हमदानी जैसे लीचड़ बंदे से मत्था मारने। समझो पहुंच गई हूँ, शुक्र है सिग्नल खुल गया है, बाय। तानिया ने तसल्ली आमेज अंदाज में कहकर कॉल काट दी। हाय हाय, गजब खुदा का, ये वक्त होने को आया और साहबजादे अभी तक पड़े ऐंठ रहे हैं। अब्दुल करीम से कहो उसे जगा कर लाए। घड़ी पर नजर पड़ते ही अम्मा जी का पारा यकलख्त हाई हुआ था। अम्मा जी सोने देना भाई को, कभी कभी तो छुट्टी मिलती है उन्हें। शानी ने फौरन जहां जेब की तरफ तारी की तो अम्मा जी ने अपने माथे पर हाथ मारा। ए लो, मेरी याददाश्त का आलम देखो, ये बात तो भूल ही गई थी मैं। इतने में जहां जेब मुंदी मुंदी आंखें खोले बाहर निकला और अम्मा जी के एक तरफ गाँव तकिया दीवार के साथ टिकाकर उससे टेक लगा ली। अम्मा जी, आज तो ज़बरदस्त सा मेन्यू होना चाहिए, कभी कभी तो छुट्टी जैसी अयाशी मिलती है हमें। लो, छुट्टी वाले दिन तुम कौन सा घर पर मिलते हो? अभी जरगाम ने चोंगा हिलाया तो तुम उसे लेकर निकल पड़ोगे आवारागर्दी करने। वो अपने सबसे छोटे बेटे के लिए फिक्रमंद भी थी और उसकी सरगर्मियों से नाला भी। ज़रूरी नहीं जरगाम भी फारिग हो मेरी तरह। उसने आह भरकर रोखे रोशन शानी की तरफ मोड़ा। चलो छोटम, जल्दी से मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर लाओ। वो खुशी खुशी उठ गई। और सुनो, खुदा के वास्ते कोई नया तजर्बा ना करना मुझ पर। जहाँ ज़ैब ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया, वो रुककर अम्मा जी को मदद तलब नज़रों से देखने लगी। वो बचपन से उसे घर में आते देख रहा था और अब वो घर के फ़र्द की तरह थी। जब कभी जहाँ ज़ैब ऐना के लिए आइसक्रीम या चॉकलेट लाता तो मजाल है शानी को भूल जाए। शानी का उतरा हुआ चेहरा अम्मा जी से देखा ना गया और फ़ौरन कमक फराहम की। बोलने दो इसको, तुम जाकर वो चीनी जापानी आमलेट बना लाओ जो कल तुमने मुझे बनाकर खिलाया था। बेहद मज़ेदार था वो मैक्सिकन आमलेट था अम्मा जी। वो चहकर किचन की जानिब दौड़ गई और जहाज़िब अपनी मतवक्का दुर्गत के तसव्वुर से कराहा। क्यों हर वक्त बच्चियों के पीछे पड़े रहते हो? अम्मा जी ने उसके मंजरे आम से हटते ही जहाज़ेब को लताड़ा। सॉरी सॉरी अम्मा जी, बहनें हैं मेरी और ये शानी तो छोटी सी गुड़िया है। ये बात तो है, मुझे तो अभी कल की बात लगती है कि इसकी माँ महज चंद दिन की बच्ची को लेकर काम की तलाश में आई थी। ये गोल मटोल बड़ी प्यारी सी बच्ची थी। इसकी मासूम सूरत देखकर शाहजी पसीज गए और दोनों मियाँ बीवी को उसी वक्त मुलाजमत दे दी। बिल्कुल, मुझे याद है कि जब तक इनके लिए क्वार्टर की मुरम्मत नहीं हुई थी तो ये लोग गेस्ट रूम में रहे थे। बाबा ने सबको सख्ती से हिदायत की थी कि शानी का घर के फ़र्द की तरह ख्याल रखा जाए। जहाँ ज़ेब ने माँ को यादें इकट्ठा करने में मदद दी जो उनका दिलपसंद मशगला था। तुम लोगों ने बाप के कहे का कैसा मान रखा माशाल्लाह। तुम सब बहन भाई इसको ऐसे उठाए उठाए फिरते थे कि सब यही समझते थे ये हमारी बच्ची है। शाहज़ेब और ज़ुहैब इसके लिए रंग बिरंगी फ़्राकें उठा लाते थे तो माहम मैचिंग जूतों और पोनियों के लिए हलकान रहती थी। और तो और तुम्हारे बाबा आज भी घर आकर सबसे पहले शानी का पूछते हैं। अम्मा जी अपने बच्चों की दीवानगी याद करके हंसती। शानी हमारे घर के लिए उस वक्त खूबसूरत तोहफ़ा थी, बल्कि अभी भी है। आपको याद है पहले ये कैसे पटाख पटाख बोलती थी? अब पता नहीं क्या हुआ इसे, जितना भी चिढ़ा लूं जवाब ही नहीं देती। उसने पुरसोच अंदाज में माँ से उलझन शेयर की। अब बड़ी हो गई है ना? वो उसे क्या बताती कि दौलत की लकीर कैसे फ़र्क डाल देती है। कहाँ बड़ी हुई अम्मा जी, फर्स्ट ईयर फूल है अभी। उसने खदीजा बेगम के चेहरे पर साया सा रेंगते देख कर ये मौजू फिर कभी के लिए उठा रखा। अच्छा आप बताएं, लंच में क्या बनवा रही हैं? उसने लहजे में दानिस्ता इश्तियाक पैदा किया तो उन्हें भी हाल में वापस आना पड़ा। बिरयानी का मसाला और चावल उबाल कर रखे हुए हैं, खाने से पहले दम लगाऊंगी। फिर ये ढेरों सब्जियां क्यों साफ़ करवा रही हैं? वो बिदका फ्रीज़ करने के लिए बनवा रही हूँ। वो उसकी सब्जियों से चिढ़ से वाकिफ़ थी, इसलिए फ़िलफ़ौर उसकी तशफ़ी करवाई। फ्रीज़ क्यों कर रही हैं? सब्ज़ी तो ताज़ा ताज़ा ही अच्छी लगती है। उसकी हुज्जत अभी तमाम ना हुई थी। किस लिए उतावले हुए जा रहे हो लड़के? उन्होंने पलट कर उसे घूरा। क्योंकि ये नीली पीली चीज़ें रोज़ मुझे ही खाना पड़ती हैं। उसने नाक सुकेड़ कर कहा तो अम्मा जी हंस दी।
روز تو جیسے گھر پر بیٹھے ہوتے ہو تم۔ پھر کچھ سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، کبھی کبھی دل نہیں چاہتا محنت کرنے کو تو یہ پیکٹ نکال کر کھانا بنا لوں گی، اب بوڑھی ہو گئی ہوں نا۔ لے کہاں بوڑھی ہوئی ہیں، ابھی آپ کے پوتے نواسے آ جائیں تو خوشی سے بھاگتی پھریں گی۔ جس وقت اسے فراغت میسر ہوتی وہ یوں ہی بات سے بات نکال کر انہیں زچ کیا کرتا تھا۔ ہاں تو ہے کوئی میرے پوتوں نواسوں جیسا؟ ان کا چہرہ پل بھر میں شفقت بھری روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ نہیں، واقعی کوئی نہیں ہے، اس نے تائید کی کہ بھتیجیوں بھانجوں سے اسے خود بھی بے انتہا محبت تھی۔ اتنے میں شانی نے ناشتہ لا کر رکھا۔ آپ کے لیے بھی چائے لاؤں اماں جی؟ ہاں بچے لے آؤ، شانی بیوی بچ گئی ہو آپ، آملیٹ مزے کا لگ رہا ہے۔ اس نے ٹرے اپنی طرف کھسکائی اور آملیٹ کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ زبردست، انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اشارہ کیا۔ شانی مسکرا دی۔ آپ کو شک ہی رہتا ہے، حالانکہ اماں جی سے پوچھ لیں میں کتنی اچھی اچھی ڈشز بناتی ہوں۔ بس آ گئی فوراً اپنی تعریف پر، میاں مٹھو۔ میاں مٹھو مذکر ہوتا ہے، ترنت جواب دے کر وہ چھینپ گئی۔ شاباش، ایسے ہی رہا کرو، اس نے توصیفی انداز میں سر ہلایا۔ اماں جی بریانی کے ساتھ ایک آدھ سالن اور بنوا لیں، میں ناشتے کے بعد اینا اور دادی جان کو بھی بلا کر لے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر صلاح دی، کباب بنے ہوئے ہیں، سلاد رائتا تو ہوتا ہی ہے، فروٹ ٹرائفل بھی شانی نے بنا لیا تھا، کہو تو کچھ اور بھی بنوا لوں؟ ان کے تفصیلی جواب پر اس نے مطمئن ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ بس ٹھیک ہے، چلیں پھر میں ان کو 1-1:30 بجے تک لینے جاؤں گا، جب تک اینا بھی یونیورسٹی سے آ جائے گی۔ آپا کو تو میں پہلے ہی کہہ آئی تھی کہ کھانا یہیں کھائیں، اینا البتہ آج دیر سے آئے گی۔ اینا کیوں دیر سے آئے گی؟ ان کی اطلاع پر وہ چونکا۔ اماں جی نے شانی کو صاف کی ہوئی سبزی کی ٹوکری دے کر چند سبزیاں ابالنے کی ہدایت دی اور باقی کی پوٹلیاں بنا کر فریزر میں رکھنے کا کہا۔ پھر جہاں زیب کی طرف متوجہ ہوئی جو ابھی تک جواب کا منتظر تھا۔ آپا بتا رہی تھی کہ اسے اپنی سہیلی کیا بھلا سا نام بتایا تھا، وہ رک کر سوچنے لگی۔ ہاں آئمہ، اس کے ساتھ کسی اسائنمنٹ پر کام کرنا ہے، صبح اپنی دادی کو بتا کر گئی تھی بچی۔ مگر اتنی دیر تک رہنے کی کیا ضرورت ہے یونیورسٹی میں؟ اس کی پیشانی شکنوں سے اٹ گئی۔ تو لائبریری کی کتابوں کا گٹھڑ لاد کر سر پر گھر لے آئے۔ اماں جی نے برا مان کر اسے گھرکا تو سنبھل کر کہنے لگا، اوفو، میں نے یہ کب کہا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آتے آتے اندھیرا پھیل جائے گا، سردیوں کے دن جو ہیں، اوپر سے ماحول۔ وہ کچھ کہتے کہتے لب بھینچ گیا۔ اچھا اب میرا دل نہ دہلاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ ان کی پریشانی دیکھ کر اس نے انہیں نرمی سے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ او ہو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں دادی جان سے پوچھتا ہوں کیا وقت دیا ہے اس نے، پھر میں خود جا کر لے آؤں گا اسے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تم خود جا کر لانا۔ اس نے سر ہلا کر تسلی دی تو وہ ذرا پرسکون ہوئی۔ بچی عثمان کی امانت ہے ہمارے پاس، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی بچی 30 مار خان بنتی رہتی ہے۔ اس نے اماں جی کو چھیڑا تو انہوں نے اس کے بازو جھٹک دیے۔ اے ہٹاؤ بھی، بہت شریف بچی ہے ہماری، ہمیں بھروسہ ہے اس پر۔ بھروسہ تو سب پر ہوتا ہے، مگر جہاں زیب کے کہنے پر ان کو کیا کچھ نہ یاد آ کر رہ گیا۔ اے کون ہو تم؟ اپنا گریباں چھڑواتے ہوئے وہ ہڑبڑائے۔ پہچان تو گئے ہیں آپ شاہ جی، خیر کب تک نہ جاننے کا ناٹک کریں گے آپ؟ وہ بولی نہیں، پھنکاری تھی۔ انہوں نے ٹیشو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اسی اثنا میں ان کے محافظوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا اور بحفاظت وہاں سے نکال کر لے گئے۔ نائمہ، نائمہ! بڑے بھیا نے ان کا کندھا ہلایا تو وہ ان سے لپٹ کر رو دیں۔ دیکھا آپ نے بڑے بھیا، کتنی اجنبیت تھی شاہ جی کی آنکھوں میں، اور آپ کہتے تھے کوئی شخص اتنا شفاق کیسے ہو سکتا کہ اپنی اولاد کو رلنے کے لیے پھینک دے۔ امی چھوڑیں ان کو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی نہیں تھی۔ میں واپس آ گیا ہوں مگر آپ مجھ سے ملی بھی نہیں۔ اسیرم نے انہیں تھاما تو نائمہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میں اپنے بچے کو کیسے بھول سکتی ہوں، دن گن گن کر کاٹے ہیں میں نے، تبھی انہیں دیکھتے ہی مجھے بھول گئیں۔ اس نے شکوہ کیا تو وہ نگاہیں چرا گئیں۔ کیا نفرت محبت سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے امی؟ اس کے تلخ سوال پر نائمہ نے اپنے اندر سناٹا پھیلتا محسوس کیا۔ کیا واقعی مجھے شاہ جی سے نفرت ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی مگر اس کے اندر گھنیری چپ بکل مارے بیٹھی تھی۔ اماں جی، میرا دل چاہ رہا ہے آپ ہی کو بھی لے آؤں۔ جہاں زیب کو اچانک نیا خیال ستایا۔ بھائی بھابھی نے کب منع کیا ہے اسے آنے سے؟ شہرام بھی بیبا بچہ ہے، بس سیما کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ان ہٹلر صاحبہ کی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ ہی کی شادی 7 سمندر پار ہوئی ہے، کہنے کو ایک دیوار ہے بیچ میں۔ اس کے بگڑنے پر اماں جی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ دل چاہتا ہے ابھی جا کر لے آؤں اسی وقت، لیکن حسن ماموں کا لحاظ آڑے آتا ہے۔ اچھا بس، ایسا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ رہا تمہاری بہن پر۔ رہنے دے اماں، آپ بہت سادہ دل ہیں،
لیکن میں صوفی آپی اور زوار شاہ کا قصہ نہیں بھولا ہوں۔ محسن شاہ کی اولاد بھی ان جیسی ہی ہے، خود غرض اور لالچی۔ سیما شاہ تو سب کچھ شطرنج کے مہروں کی طرح سمجھتی ہیں۔ وہ آگے بھی کچھ کہتا کہ اماں جی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں میرے بچے، راکھ میں دبی چنگاریوں کو ہوا مت دو۔ لرزتی آواز میں تنبیہ سے زیادہ ہراس تھا۔ مجھے حشام شہرام سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا اماں جی۔ ماہا آپی پر کوئی مشکل آئی تو باقی دو بھائی بھلے پیچھے ہٹ جائیں، میں ہر صورت میں ان کا ساتھ دوں گا۔ کیوں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے ہو؟ ہوش کرو۔ ابھی تو ہوش میں ہوں۔ محسن شاہ نے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہمارے ساتھ، جب ایسا کچھ ہوا تو دادی جان کو لے آؤں ذرا میں۔ بولتے بولتے اچانک وہ لب بھینچ کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا دونوں گھروں کے درمیانی دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ لو، اب اس میں اتنا برا ماننے والی کون سی بات تھی؟ وہ زیر لب بڑبڑا کر شانی کو پکارنے لگی۔ دھیان کدھر ہے تمہارا لڑکی؟ اینا نے آئمہ کی انگلی کے جوڑ پر پینسل بجائی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اسے کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گئی تھی۔ کھڑوس عورت، ذرا جو تمیز ہو۔ وہ اپنے ہاتھ پر پھونکے مارتے ہوئے اسے سلواتیں سنانے لگی۔ اے بات سنو، عورت ہوگی تم خود اور کھڑوس تو تم پہلے سے ہو۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے تمہاری عجیب و غریب بدحواسیاں دیکھ کر چپ تھی کہ خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر نہ جی، تم سدھر گئیں تو قیامت نہ آ جائے۔ استغفراللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قیامت کو یاد نہ کیا کرو۔ آئمہ نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اور کون سی بدحواسیاں بی بی؟ کام کروا کروا کر تم نے میرا حشر نکال دیا ہے، میں تو ڈھنگ سے کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ اچھا، تو آپ جنابہ کام بھی کر رہی تھیں اور واقعی سوچ بھی لیتی ہو تم؟ اس نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں تو اور کیا، مجھے سوچنا منع ہے کیا؟ ڈٹائی تو آئمہ پر ختم تھی۔ میری بچی، میں صدقے جاؤں اس معصومیت کی، اگر آپ ٹک کر کام کرتی تو اس وقت 6:30 نہ بج رہے ہوتے۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ آخر میں گھررائی تھی۔ ہائے، 6:30 بج گئے ہیں؟ جی ہاں معزز خاتون، 6:30 ہی بجے ہیں، اینا نے چبا چبا کر کہا، مگر وہ پھر مراقبے میں جا چکی تھی۔ جہاں زیب کا میسج آیا کہ وہ انہیں لینے آ رہا ہے اور جلدی باہر نکل آئیں۔ اینا کتابیں سمیٹ کر لائبریرین کو واپس کر کے 5 منٹ میں آ بھی گئی۔ اسے ہنوز اسی حالت میں دیکھ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اپنا سامان سمیٹتے ہوئے بولے گئی، اللہ کی بندی اٹھ جاؤ، اب کیا 7 بجاؤ گی؟ زیب بھائی آنے والے ہیں، دیر ہوئی تو دادی جان نے میرا کچومر نکال دینا ہے۔ اینا تمہیں پتہ ہے آج اسیرم آ رہا ہے، پورے 5 سال بعد۔ وہ بالآخر 1 سال بعد اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتانے جا رہی تھی۔ اینا دھپ سے کرسی پر واپس بیٹھ گئی۔ تو یہ تھی ساری کہانی۔ آئمہ نے تھکے تھکے لہجے میں بات کا اختتام کیا۔ انتہائی افسوسناک، مگر یہ شاہ جی کون ہے؟ اس سے پہلے کہ آئمہ جواب دیتی، جہاں زیب ان کے سر پر پہنچ گیا۔ تم لوگ ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ کافی دیر ہو گئی ہے، اٹھو اب گھر جا کر پڑھ لینا۔ اس کے غصہ ہونے پر دونوں نے جلدی جلدی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ شام کے دھندلکے پھیل رہے تھے۔ بظاہر کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا وہ دور کہیں خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک ایک دھپ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بے حد غصے سے اس بدتمیز شخص کو ڈانٹنے کے لیے سر اٹھایا تو سامنے زرغام کو دیکھ کر اس کا سارا طیش یکدم غائب ہو گیا۔ ارے واہ، گلی میں آج چاند نکلا۔ جہاں زیب نے اسے گلے لگاتے ہوئے چھیڑا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ آج کافی دن بعد فراغت تھی تو میں نے سوچا تھوڑی دیر آؤٹنگ پہ جایا جائے۔ وہ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے بولا۔ آہا، ڈاکٹر صاحب کو بھی بالآخر باہر نکلنے کا نیک خیال آ ہی گیا۔ جہاں زیب چہکا۔ بس یار، تمہیں تو علم ہے میری روٹین کا، اس نے وضاحت کی۔ روٹین کو گولی مارو، بہت اچھا کیا کہ آ گئے، کیونکہ آج ماں بدولت بھی طویل عرصہ بعد چھٹی کا دن منا رہے ہیں۔ جہاں زیب نے شاہانہ انداز اختیار کیا۔ ہاں مجھے پتہ چل گیا تھا، اسی لیے باقی کام ڈاکٹر خالد پر ڈال کر بھاگ آیا۔ زرغام ہنس پڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چل گیا تھا بھلا؟ یہاں کوئی موکل چھوڑے ہوئے ہیں کیا تم نے؟ وہ مشکوک ہوا۔ ویسے میں نے تمہاری ڈیوٹی ٹائمنگز ختم ہونے کے بعد تمہیں کال کرنے کا سوچا ہوا تھا۔ اماں جی جیت گئیں پھر تو، انہوں نے ہی مجھے کال کر کے بلایا ہے۔ اس نے کشن گود میں رکھتے ہوئے شرارت سے آنکھیں گھما کر انکشاف کیا۔ ہائے، وہ کیوں؟ جہاں زیب یکدم سیدھا ہو بیٹھا۔ کہنے لگیں کہ آ کر اس کو کہیں لے جاؤ، صبح سے اس نے میرا دماغ چاٹ لیا ہے اور شانی کا بھی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ زرغام نے چٹخارا لے کر بتایا تو جہاں زیب پر سکتہ طاری ہونے لگا۔ میں تو اماں جی اور چھوٹم کو کمپنی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا جی، پولیس والوں کی کمپنی کبھی بھی خوشگوار اثر نہیں چھوڑتی۔ زرغام نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ مجھے پولیس کے شعبے میں دھکیلا کس نے تھا ویسے؟ وہ تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، لگا دو ابا جی پر الزام، میں ان کو بتاؤں گا تمہارے خیالات۔ بتانا، ضرور بتانا، میں کون سا ان سے ڈرتا ہوں۔ جہاں زیب نے ناک سے مکھی اڑائی تھی گویا۔
اور مجھے یاد آیا میں کوئی عام پولیس والا نہیں ہوں، میں تو… وہ کچھ اور بھی کہتا مگر زرگام کا کوشن رکھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر رک گیا۔ پتہ ہے، سب پتہ ہے مجھے، اب اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ذرا اماں جی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اس کا رخ لاؤنج سے باہر کی طرف تھا۔ پھر اماں جی کو تم ہی بتا دینا۔ جہاں زیب نے روٹھے لہجے میں ہانک لگائی تو وہ مسکراتا ہوا کچن کی جانب پڑ گیا، جہاں اماں جی شانی کے ساتھ سر کھپا رہی تھیں۔ بہت خوش لگ رہی ہو۔ گاڑی احتیاط سے سڑک پر لاتے ہوئے سعد نے اس کے مسرت سے گلنار چہرے کو بغور دیکھا۔ بہت 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 خوش، تانیہ چہک کر بولی۔ اس کی حرکات و سکنات سے ہی سرشاری چھلک رہی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، تم بھی خوش ہوئی، اسی خوشی میں تمہیں کافی پلواتا ہوں۔ اس نے گاڑی ایک کافی شاپ کے سامنے روکی مگر اس کو اترتے نہ دیکھ کر استفہامیہ نگاہیں اٹھائیں۔ سعد، وہ جھنجھلا کر بولی، تم اتنے کنجوس کیوں ہوتے جا رہے ہو آخر؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور مجھے مزیدار سا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ سعد ایک لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ پایا۔ تو یوں کہو نا یار، منال چلے؟ وہ چمکتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ دیکھ لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم نے خود ہی ڈائٹنگ کا ہوا بنایا ہوا ہے۔ سعد نے کندھے اچکا کر راؤنڈ اباؤٹ دیکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ یار آج میرا دل چاہ رہا ہے ڈائٹنگ شائٹنگ کو بھاڑ میں جھونک دوں۔ وہ اس کا جوش و خروش دیکھ کر رہ گیا۔ پھر ٹیبل بک کروا دوں؟ نہیں، وہیں جا کر دیکھوں گی کہ کیا موڈ بنتا ہے، تانیہ نے بے نیازی سے کہا تو سعد نے سڑک پر ٹریفک کم دیکھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اسلام آباد کی شاموں کی خاص بات ان کا پراسرار فسوں اور بھید بھری خاموشی ہے۔ اس سناٹے کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس طاقتور قسم کا ساتھی ہونا چاہیے، جیسے جہاں زیب اور زرگام کے مابین رشتہ۔ ان دونوں کے درمیان خاموشیاں بھی بولتی ہیں اور سناٹا باتیں کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی کہی انکہی بآسانی سمجھ جاتے ہیں۔ ہاتھوں میں کافی کے ڈسپوزیبل کپ لیے دونوں نے اپنے کچھ مسئلے مسائل ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کیا اور باقی ماندہ رات کے لیے رکھ چھوڑے۔ زرگام آج رات جہاں زیب کے گھر رکنے والا تھا، یہ ان دونوں کا بچپن سے معمول تھا اور زیادہ تر زرگام ہی ان کے گھر ٹھہرتا تھا۔ دیر تک آوارہ گردی کرنے کے بعد انہیں بھوک ستانے لگی تو کھانا کھانے ایک مشہور ریستوران میں جا پہنچے۔ آرڈر دینے کے بعد دونوں خوشگوار موڈ میں خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ زرگام نے کسی بات پر قہقہہ لگاتے ہوئے سر اٹھایا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی ہنسی دم توڑ گئی۔ اس کی کنپٹی کی رگ سبز ہو کر پھڑکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ جہاں زیب اس تبدیلی کی وجہ پوچھتا، وہ ایک جھٹکے سے کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ریستوران سے نکل گیا۔ ارے ارے ارے، کیا ہوا؟ جہاں زیب ایک لمحے کو ہکا بکا ہوا، پھر اس کے پیچھے لپکا۔ زرگام رکو تو یار، ایک منٹ رکو، میری بات تو سنو۔ اس نے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی مگر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ہوا ہو گیا۔ ایک تو اس لڑکے کے موڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ غصے سے ہاتھ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ کچھ سوچ کر وہ واپس ٹیرس پر آ گیا، جہاں ایک کونے میں ٹیبل منتخب کر کے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ویٹر کو بلوا کر اسے آرڈر کیا ہوا کھانا پیک کروانے کا کہا اور خود وہیں بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کونے کی میز پر ایک جوڑے کو راز و نیاز میں مصروف دیکھ کر اسے زرگام کے خراب موڈ کی وجہ بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ ماموں جان، ہمیں گاؤں کے لیے اسی وقت نکلنا ہے کیا؟ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اس نے بڑے بھیا سے استفسار کیا تو وہ کچھ سوچ کر بولے، نہیں، میرا خیال ہے کہ آج رات یہیں رک جاتے ہیں۔ ایک تو جاڑے کے ابر آلود موسم کا اعتبار نہیں، آگے سڑک بھی کچی پکی ہے۔ دوسرے آئمہ سے نہیں ملو گے کیا؟ آئمہ یہی ہے؟ ہاں، ہاسٹل میں رہتی ہے نا، رکو میں کال کرتی ہوں اسے۔ نائمہ نے موبائل نکال کر لاگ بک کھولی اور نمبر ملا کر موبائل کان کے ساتھ لگا لیا۔ السلام علیکم امی۔ آئمہ کی چہکتی ہوئی آواز سن کر وہ مسکرا دیں۔ یہ بچے ہی ان کے جینے کی وجہ بن گئے تھے، ورنہ زندگی میں ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں رکھا تھا اب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں۔ امی بھائی آ گئے ہیں کیا؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگی۔ ہاں، پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ۔ میری بات کروائیں ان سے۔ بیٹا ہم ہاسٹل ہی آتے ہیں اور تمہیں ساتھ لے جائیں گے، جی بھر کر بھائی سے باتیں کر لینا، انہوں نے اسے پچکارا۔ مگر امی میں ہاسٹل میں تو نہیں ہوں۔ ہاسٹل میں نہیں ہو تو کدھر ہو اس وقت؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج میں اینا کی طرف رہوں گی، پرسوں ہمارا پیپر ہے تو تیاری کرنی ہے مل کر۔ او ہاں، یاد آ گیا مجھے۔ وہ باتیں کرتی کرتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ان کے بھائی اسیرم کا سامان رکھوانے لگے۔ وارڈن کو صبح ہی آپ کا اجازت نامہ دے دیا تھا، لائبریری میں آج بہت وقت لگ گیا تھا، تھوڑی دیر پہلے اینا کے بھائی ہمیں لینے آ گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں لینے وہیں آتے ہیں، ایڈریس پوچھ کر بتاؤ مجھے۔ جی اچھا، میں پوچھ کر ٹیکسٹ کرتی ہوں۔ ویٹر نے پیک شدہ کھانا لا کر میز پر رکھا۔ اس نے بل ادا کر کے کریم منگوانے کے لیے موبائل جیب سے نکالا ہی تھا کہ زرگام کی کال آنے لگی۔ اس نے موبائل آن کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے لہجے میں ترشی محسوس کر کے وہ محتاط انداز میں کھنکارا۔ وہ کھانا پیک کروا کر لے آؤ، گھر پر ہی کھا لیں گے، میں ثاقب کو بھیج رہا ہوں۔ اس نے اپنے باڈی مین کو بھجوانے کا کہہ کر جلدی سے فون بند کر دیا۔
مبادہ جہاں زیب اس پر الٹ پڑے۔ ثاقب زرگام کے مصاحب خصوصی کے اختیارات رکھتا تھا، اس لیے ہر طرف دوڑا پھرتا تھا۔ جہاں زیب گہری سانس لیتا اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ آپ کے سسر صاحب کی سواری باد بہاری تشریف لا رہی ہے۔ شہرام نے شیشے سے باہر نظر آتے لابی کے منظر کو دیکھ کر حشام کو چھیڑا تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ سسر نہیں آقا کہو، وہ بھی ظالم و جابر۔ وہ تنے ہوئے نکوش لیے بڑبڑایا تو شہرام نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ ریلیکس بھائی، یہ ہمارا آفس ہے۔ اس نے جواب دینے کو منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور محسن شاہ کرو فر سے اندر داخل ہوئے۔ پیچھے افتاؤں خیزہ بابا صاحب کی سیکریٹری تھی جو ان کو کچھ بتانے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ دونوں بھائی ان کے استقبال کو کھڑے ہو گئے کہ اپنے بزرگوں کا احترام بہرحال ان پہ لازم تھا۔ سیکریٹری ان کا استقبال ہوتا دیکھ کر جہاں کی تہاں رہ گئی۔ یہ چھوکری نہیں رکھی ہے کیا؟ محسن شاہ نے ان کے سلام کو نظر انداز کر کے سوال داغا۔ جن ان کو اپائنٹ کیے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ شہرام نے بھائی کے خراب موڈ کو دیکھ کر بھانپتے ہوئے خود ہی جواب دیا۔ کس نے کیا ہے اپائنٹ؟ جس نے بھی کیا ہو، اب کیا ہم سانس بھی آپ کی مرضی سے لیں گے؟ حشام تڑک کر بولا۔ شہرام کا رنگ اڑ گیا۔ بچے ہو ابھی تک، انہوں نے کہا لگایا۔ محسن شاہ نے حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے جھٹک دیا۔ شہرام کی رہی سہی سانس بھی گلے میں اٹک گئی۔ محسن شاہ مسکراتے ہوئے مڑے اور سیکریٹری سے مخاطب ہوئے۔ چلو کیا یاد کرو گی، اپنے داماد کی خاطر ہم تمہاری جان بخشی کیے دیتے ہیں۔ اسے حسن شاہ کی ہدایت پر وقت یاد آئی تو وہ نڈر ہو کر بولی، مجھے حسن سر نے اپائنٹ کیا تھا اور مجھے نکالنے کی مجاز وہی ہیں۔ آپ کی اس عنایت کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں ملازموں کو زیادہ سر چڑھانے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ مجھے آفس میں جانے سے روکو؟ سر حسن نے، وہ اسی طرح با اعتماد تھی۔ میں اگر حسن شاہ سے کہوں تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے نکال دے۔ ان کی مجال نہیں میرے آگے انکار کی۔ وہ رعونت بھرے انداز میں آفس کی طرف بڑھے تو وہ ایک دم بھاگ کر دروازے کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ مگر آپ اندر پھر بھی نہیں جا سکتے۔ سر نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ میٹنگ کے دوران کوئی اندر نہ آئے۔ جب وہ باہر آئیں گے تو اس وقت بے شک مجھے نکلوا دیجیے گا۔ اس کی جرأت پر حشام نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا، جبکہ شہرام نے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔ خوب، بہت خوب، مجھے تمہاری جی داری پسند آئی لڑکی۔ وہ پلٹ کر صوفہ پر جا بیٹھے اور اسے نظروں کے حصار میں رکھ لیا۔ وہ پیچ و تاب کھانے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سر آدھے گھنٹے تک میٹنگ سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اس نے ان کا سوال نظر انداز کر کے خشک لہجے میں کوڑا سا جواب دیا اور باہر نکلنے لگی۔ اے لڑکی، مجھ سے آج تک اس لہجے میں کسی نے بات نہیں کی، میرے سوال کا جواب دے کر جاؤ۔ وہ غضبناک لہجے میں پھنکارے۔ یہ بابا صاحب کی سیکریٹری ہے اور آپ کے لیے اتنا تعارف کافی ہونا چاہیے۔ شہرام نے بالآخر انہیں جتا دیا، جبکہ حشام نے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو لیپ ٹاپ میں غرق کر لیا۔ خیر خیر، تم کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ ادھر آؤ اور مجھے کافی بنا کر دو۔ وہ خون کے گھونٹ بھرتی کونے میں رکھے کافی میکر کی جانب بڑھ گئی۔ شہرام میز پر مکہ رسید کر کے رہ گیا۔ اس نے ہدایت نامہ دیکھ کر محسن شاہ کی پسندیدہ کافی بنا کر میز پر رکھی اور خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ناپ گھمائی ہی تھی کہ چھناکے کی آواز پر پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ دونوں بھائی بھی ادھر متوجہ ہوئے۔ کافی کی پیالی کرچیوں میں بکھری پڑی تھی۔ تینوں نفوس دم بخود ہو گئے، جبکہ محسن شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے چیلنج کرتی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، یہ انیق صدیقی صاحب کا گھر ہے نا؟ اسیرم نے صدر دروازے پر نام کی تختی پڑھ کر بھی تصدیق ضروری سمجھی۔ جی صاحب، مؤدب ملازم نے جواب دیا۔ اچھا، اندر میری سسٹر ہیں، ذرا ان کو بلوا دیں۔ اچھا، آپ اینا باجی کی سہیلی کو لینے آئے ہیں؟ انہوں نے دادی جان کو بتایا تھا اور انہوں نے مجھے اسی لیے ڈیوٹی پر کھڑا کر رکھا تھا کہ آپ جیسے ہی آئیں میں ان کو فوراً بتا دوں۔ آپ یہیں رکے، میں انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ پاتونی سا ملازم اندر دوڑ گیا، مگر واپسی پر اس کے ساتھ آئمہ کے بجائے ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ وہ قدر مضطرب ہوا۔ بیٹا، آپ اکیلے آئے ہیں؟ نہیں، میری امی اور ماموں ممانیہ بھی ہیں ساتھ۔ اتنے میں نائمہ بھی گاڑی سے باہر آ گئیں اور سلام دعا کے بعد اپنا تعارف کروایا۔ چلیں بیٹا، تھوڑی دیر کو اندر چل کر بیٹھیں آپ لوگ، سردی بہت ہے، ایک ایک پیالی چائے ہو جائے۔ دادی جان کے اصرار پر انہوں نے شائستگی سے معذرت کرنا چاہی۔ نہیں نہیں، ہم رک نہیں سکتے، ہمیں جا کر کوئی مناسب سا ہوٹل بھی تلاش کرنا ہے۔ فیملی کا ساتھ ہے نا؟ اب کے نائمہ کے بھائی بھی باہر نکل آئے تھے۔ اے لو، میں سمجھی کسی جاننے والے کے گھر ٹھہرو گے، آئمہ نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ دادی جان بری طرح براگیختہ ہوئی۔ نہیں جی، یہاں ہمارا جاننے والا کون ہے؟ بڑے بھیا شرمندہ سے ہو کر بولے۔ دادی جان نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پلٹ کر ملازم سے گویا ہوئی، شہاب گیٹ کھول کر صاحب کی گاڑیاں اندر کرواؤ۔ جی دادی جان۔ ملازم چابیاں لانے کے لیے کوارٹر کی جانب لپک گیا۔ چلو بھائی، سب لوگ اندر چلو، یہاں سردی بہت ہے، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں۔ ان کو بولنے کا موقع دیے بغیر دادی جان حکم صادر کر کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
انہوں نے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور مجبوراً ان کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم بھائی جان، حسن شاہ نے جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک آفس اسسٹنٹ نے کرسی نکال کر پیش نہ کر دی۔ تم جاؤ لڑکے، ہمیں آپس میں بات کرنا ہے۔ انہوں نے نبیل کو چلتا کیا تو حسن شاہ ناگواری چھپا نہ پائے۔ محسن، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم گھر آ کر بھی بات کر سکتے تھے۔ میرے آفس میں ان فضول حرکتوں کا مقصد؟ اوہو بھائی جان، کیا ہو گیا؟ میرا بھی حق بنتا ہے اس آفس پر۔ کون سا حق؟ تم پہلے ہی ہمارا سب کچھ لے چکے ہو۔ اب کسی چیز پر حق مت جتانا ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ کاروبار میری اور میرے بیٹوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حسن شاہ تیش کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ بیٹھ جائیں بھائی جان، بیٹھ جائیں، میں نے بس ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ انہوں نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ تم ہمیشہ چھوٹی بات ہی کرتے ہو، انہوں نے زمانی لہجے میں کہا، مگر محسن شاہ اس وقت سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ خیر جلدی بات ختم کرو، مجھے میٹنگ میں جانا ہے۔ میں نے ابھی بات شروع کی ہی کہاں ہے جو آپ ختم کرنے پر تل گئے ہیں بھائی جان؟ محسن شاہ بھونڈی سی ہنسی ہنس کر بولے، مونچھیں مروڑتے ہوئے۔ ان کا لہجہ عجیب سی سنسنی لیے ہوئے تھا جس نے حسن شاہ کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ بولے کچھ نہیں۔ اچھا خیر چھوڑیں، یہ بتائیں اس کاروبار میں زرکام کا کتنا حصہ ہے؟ شاندار آفس پر ایک سوچتی ہوئی نگاہ ڈال کر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ 1% بھی نہیں، حسن شاہ نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جواب دیا۔ کیوں، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ محسن شاہ کے چبھتے ہوئے استفسار پر حسن شاہ نے نگاہیں غلط ان پر ڈالی۔ اس کاروبار کی بنیاد میں نے ڈالی تھی، مگر اس کو بام عروج پر حشام اور شہرام نے پہنچایا۔ دونوں نے ہمیشہ پڑھائی کے ساتھ کاروبار کو بھی مقدم رکھا، جبکہ زرکام کا دماغ کاروباری معاملات میں چلتا تھا، نہ اسے دلچسپی رہی، اس لیے اس کا کوئی حصہ بھی نہیں بنتا۔ اور اگر وہ مانگ لے تب؟ محسن شاہ یکدم کھڑے ہو کر مسکرائے۔ وہ محسن شاہ نہیں ہے، حسن شاہ نے بے ساختہ جتا دیا۔ محسن شاہ کی مسکراہٹ ایک لہجے کو غائب ہوئی۔ محسن شاہ نے ہارنا نہیں سیکھا بھائی جان، وہ میز پر ہاتھ جما کر رکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ چہرے پر مخصوص شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ہمیں درست سمت میں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اب کون سا فیصلہ باقی رہ گیا ہے؟ اس کے بعد محسن شاہ نے ایسی بات کہہ دی جو حسن شاہ کی پوری ہستی ہلا گئی۔ آگے انہوں نے کیا کہا، وہ آفس سے کب نکلے اور کہاں گئے، حسن شاہ برف کی سل میں نہ ڈھل چکے ہوتے تو شاید خبر رکھتے۔ لاؤنج کی پرحدت فضا میں آ کر سب خواتین نے سکون کا سانس لیا تھا۔ آئمہ بھاگ کر بھائی سے لپٹ گئی تھی۔ امی، یہ موٹی سی خاتون کون ہے؟ بہن کی ناک دبا کر اسے چھیڑا۔ امی، میں موٹی ہوں کیا؟ آئمہ روحانسی ہو گئی۔ رومی، مت تنگ کرو بہن کو، اور آئمہ بیٹا کسی کے گھر میں یوں شور نہ مچاؤ۔ انہوں نے دزدیدہ نگاہوں سے دادی جان کو دیکھ کر دونوں کو سرزنش کی۔ ارے کیوں روک رہی ہو بچوں کو؟ یہی تو رشتوں کی خوبصورتی ہے، ورنہ تو ہر طرف مفاد پرستی کا دور دورہ ہے۔ دادی جان نے اپنے مخصوص دبنگ انداز میں نائمہ کو ٹوکا۔ یہ بھی ہے ایک طوطا ہمارا، جہاں زیب کے ساتھ دو بدو لڑائی ہوتی ہے اور تو اور باہر بیٹھے بھائیوں سے بھی برابر چونچے لڑاتی ہے محترمہ۔ دادی جان نے قہوہ اور خشک میوہ لے کر آتی اینا کو بھی لپیٹ میں لے لیا تو سب ہنس پڑے۔ اس کا منہ بن گیا تھا مگر انہیں ذرا پرواہ نہ تھی۔ اس نے قہوہ پیش کر کے میوہ جات کی پلیٹ درمیان میں رکھی ہی تھی کہ دادی جان نے اگلا فرمان جاری کر دیا، جا کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرواؤ۔ جی اچھا۔ وہ سر ہلا کر پلٹی، لیکن نائمہ نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ آنٹی آپ تکلف میں نہ پڑیں، اسیرم کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی تو ہم نے کھانا کھا لیا تھا، بلکہ بل ابھی بھی میرے پاس ہی پڑا ہوگا۔ وہ پرس ٹٹولنے لگیں تو دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ لیکن بچے نے تو نہیں کھایا ہوگا نا کھانا؟ ہاں، رومی نے تو نہیں کھایا۔ نائمہ نے استفہامیہ نگاہوں سے اسیرم کو دیکھا۔ جی میں تو ضرور کھاؤں گا کھانا، مگر ذرا ٹھہر کر۔ اسیرم نے آمادگی ظاہر کر دی۔ اچھا پھر دیکھو، شہاب نے کمرے سیٹ کر دیے ہیں، اور میرا موبائل بھی لیتی آنا۔ وہ باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد موبائل لیے حاضر تھی۔ دادی جان، شہاب نے کمرے سیٹ کر دیے ہیں، پانی وغیرہ بھی رکھوا دیا ہے۔ اور کچھ؟ وہ منتظر کھڑی تھی۔ نہیں بس تم جا کر پڑھو۔ ان کو آخرکار خیال آ ہی گیا کہ اس کا پیپر ہے۔ خیر وہ بھی اپنی وزاداری کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ آپ لوگ آرام کر لیں، اب میں دودھ بھجواتی ہوں سب کے لیے۔ اینا نے آئمہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سمجھ کر بولی، میں امی کو کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ سب ایک ایک کر کے لاؤنج سے نکلنے لگے تو دادی جان نے اسیرم کو مخاطب کیا، لڑکے تم آدھے گھنٹے تک آ جانا، میں کھانا لگوا دوں گی۔ جی بہتر۔ وہ سر ہلا کر آئمہ کے پیچھے چلا گیا جو اپنی ماں کے ساتھ دکھ سکھ کرتی جا رہی تھی۔ ادھر دادی جان موبائل پر ایک نمبر ملا کر کال رسیو ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ محسن شاہ اپنی قیمتی چادر جھاڑتے ہوئے حسن شاہ کے آفس سے نکلے، مگر سیکریٹری کے کیبن کے سامنے ان کے قدم ٹھٹک گئے اور وہ دستک دیے بنا اندر آ گئے۔ سیکریٹری لیپ ٹاپ اٹھا کر سیدھی ہو رہی تھی جب وہ عین اس کے سامنے جا رکے۔ وہ جلدی سے سنبھل گئی۔
اس کے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے مس ہوتے ہوتے رہ گئے تھے۔ بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھوٹ کر ان کے پاؤں پر گر پڑا۔ وہ ساری سرشاری بھول کر ایک ٹانگ پر ناچنے لگے۔ مس غازیہ، آپ کا میٹنگ روم میں انتظار ہو رہا ہے اور آپ یہاں آرام سے کھڑی ہیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ شہرام شاہ جو بھائی کے موڈ کی وجہ سے اٹھ کر آیا تھا، اپنی جھونک میں بولتا ہوا اندر داخل ہوا تو اس کی نظر ادھر چکراتے محسن شاہ پر پڑی۔ ارے یہ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور جوتا اتار کر پاؤں کا معائنہ کیا جو کافی زیادہ سوج چکا تھا۔ وہ اٹینشن کھڑی سیکریٹری کی طرف مڑا۔ مس غازیہ، ذرا 05 ملا کر ڈاکٹر مسعود کو یہاں آنے کا کہیں اور آپ میٹنگ روم میں جائیں۔ محسن شاہ کی سیکریٹری پر جمی نظریں اسے چراغ پا کر رہی تھیں، لیکن اس نے ضبط کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھی۔ غازیہ نے ایکسٹینشن پر ڈاکٹر کے لیے پیغام چھوڑا اور مڑ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھانے لگی۔ یار کمال ہی ہو گیا ہے، اس کمرے میں کون سا طلیسم پھونک دیا گیا ہے کہ میٹنگ روم چھوڑ کر سب یہیں چپک گئے ہیں۔ اب کہ حشام شاہ خود ہی جھنجھلاتا ہوا آ گیا، مگر آگے آ کر اسے بھی جھٹکا لگا۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ وہی شہرام شاہ والا سوال۔ غازیہ کو ہنسی چھپانا مشکل ہو گئی۔ مس غازیہ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ سلپ ہو گیا تھا، شہرام نے مسکراہٹ دبا کر بتایا۔ حشام شاہ کے دل میں بھی کمینی سی خوشی کی لہر اٹھی، مگر بظاہر مدبر بن کر سیکریٹری کی گوشمالی کی۔ دیکھ بھال کر کام کیا کرے مس غازیہ۔ ارے یار چھوڑو بھی، جو ہونا تھا ہو گیا، کم از کم اسی بہانے مجھے لڑکی کا نام تو معلوم ہو گیا۔ ڈاکٹر کی موجودگی میں محسن شاہ کے ڈھرکی پن کا یہ مظاہرہ دیکھ کر غازیہ کا دل کیا دوسرے پاؤں پر بھی کوئی بھاری سی چیز دے مارے۔ تمہیں سہیلی بنانے کو یہی لڑکی ملی تھی؟ کمرے میں آتے ہی نائمہ نے بیٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیوں کیا ہوا امی؟ آئمہ حیران ہی رہ گئی۔ اس لین کے سارے گھر شاہ جی کے بہن بھائیوں کے ہیں، بے وقوف لڑکی، اور مجھے اپنی قسمت پر ذرا بھر بھی اعتبار نہیں رہا اب۔ وہ نمناک ہو گئیں تو آئمہ نے ان کو ساتھ لگا لیا۔ تو ہوا کرے ان کے گھر، اینا بہت اچھی لڑکی ہے امی، اور اس کی دادی جان سے بھی آپ کی ملاقات ہو گئی ہے اب۔ ہاں ماشاء اللہ دریا دل خاتون ہے، مگر شاہ جی، اوفو امی یہ لوگ شاہوں کے رشتہ دار نہیں ہیں، پھر ہمیں شاہ جی سے کیا لینا دینا؟ وہ باپ کا ذکر ایسے کر رہی تھی جیسے کسی انجان شخص کا ہو۔ نائمہ کے دل سے ہوک اٹھی، ان کے بچوں نے باپ کی محبت دیکھی ہی کب تھی؟ بس ماموؤں کا دست شفقت تھا جنہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر ان کو پالا تھا اور اپنے بچوں کی محبت و توجہ تقسیم کی تھی۔ زرگام نیچے آیا تو لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور اس وقت اشتہارات کی بہار تھی۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر چینل بدل دیا۔ صوفہ پر بیٹھ کر اس نے انٹرکام پر ملازمہ کو کافی بھجوانے کا کہا اور خبریں سننے لگا۔ تھوڑی دیر میں شازیہ کافی لے کر آ گئی۔ وہ ٹی وی کی آواز کم کر کے شیشے کی دیوار کے پاس آ کھڑا ہوا اور گرم پیالی ہاتھ میں لیے مارکلا کی پہاڑیوں پر اترتی گلابی شام کو کھوجنے لگا۔ تبھی صدر دروازہ پر جانی پہچانی گاڑی کا ہارن بجا تو اس کی نگاہ بے اختیار گھڑی کی طرف گئی۔ یہ وقت حسن شاہ کے آنے کا نہیں تھا۔ ان کا معمول تھا کہ وہ رات 8 بجے تک گھر آتے تھے، اگر کہیں جانا ہوتا تو گھنٹہ ڈیڑھ سستا کر ہی نکلتے تھے۔ زرگام گاڑی کو اندر کی طرف مڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جو ہی گاڑی سیڑھیوں کے پاس رکی، حسن شاہ اترے اور تھکے تھکے قدم اٹھاتے سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں پہنچ گئے۔ زرگام نے پیالی ایک گھونٹ میں خالی کر کے میز پر رکھی، لاؤنج میں چیزوں کو ترتیب سے رکھتی شازیہ کو پانی منگوانے کا کہا اور خود داخلی دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ستا رہا تھا۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام، وہ بے دھیانی سے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور زرگام وہیں کھڑا رہ گیا۔ انہوں نے اسے مخصوص مسکراہٹ سے نوازانہ تھپکی دی۔ اس کو صحیح معنوں میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ بابا صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے تشویش سے انہیں دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر اسے تسلی نہ ہوئی۔ پانی لے کر آتی ملازمہ کو پکارا۔ شازیہ، جی صاحب، آپ ذرا جلدی سے میرے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں پلیز، اور یہ گلاس مجھے دے دیں۔ وہ فوراً اوپر دوڑ گئی۔ اس نے گلاس ان کی طرف بڑھایا تو وہ ہائپر ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں نا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بابا صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ ان کے قریب جا بیٹھا۔ میں صرف اطمینان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی پی یا شوگر اوپر نیچے نہ ہو۔ پانی پی کر ان کے حواس ذرا کام کرنے لگے تو پوچھا، ممی کہاں ہیں تمہاری؟ معلوم نہیں، میں جب آیا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ شازیہ آتی ہیں تو میں پوچھتا ہوں، شاید ان کو بتا کر گئی ہیں۔ نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کو فون کر کے بلاؤ، اٹس ارجنٹ۔ ان کے لہجے میں عجیب سا تہکمانہ پن تھا۔ اس نے سر ہلا کر موبائل نکالا۔ السلام علیکم ممی، آپ کدھر ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، میں مسز مسعود کی طرف آئی ہوئی ہوں۔ آپ کو بتایا تھا نا ان کی بیٹی نے گولڈ میڈل لیا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی مسز مسعود تھی نہ ان کی گولڈ میڈلسٹ بیٹی، اس لیے اس نے ترنت بابا صاحب کا حوالہ دے کر انہیں گھر آنے کا کہا۔ خیریت تو ہے نا زرگام؟ وہ ہراساں ہوئی۔
جی ممی، ابھی تک تو خیریت ہی ہے، آگے کا پتہ نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ ممی نے فوراً آنے کا اندیا دے کر کال ڈراپ کر دی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دستک ہوئی تو اس نے تولیہ ایک طرف ڈال کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے شہاب خوش اخلاقی کا اشتہار بنا کھڑا تھا۔ صاحب جی آ کر کھانا کھا لیں۔ وہ سر ہلا کر اس کے پیچھے ہو لیا، یہ سوچ کر کہ بعد میں کدھر ٹکرے مارتا پھروں گا۔ دادی جان صاحب آ گئے ہیں۔ شہاب کے اعلان پر دادی جان کے ساتھ بیٹھے موصوف نے بھی اسے دیکھا۔ آنکھیں چار ہوئیں تو دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، تم؟ اگلے لمحے وہ بغل گیر ہو گئے تھے۔ دادی جان اور شہاب حیران پریشان ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ تم تو باہر نہیں تھے؟ جہاں زیب نے پوچھا تو اسیرم ہنس پڑا۔ یار تھوڑی دیر پہلے ہی تو آیا ہوں۔ پھر اس نے یہاں پہنچنے کی مختصر کتھا کہہ سنائی۔ دادی جان بھی بیچ میں لقمے دیتی رہیں، مگر ان کی حیرت برقرار تھی کہ لڑکے ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں۔ یہ زرگام کا کلاس فیلو اور دوست تھا۔ جہاں زیب نے تعارف کروا کر ان کی الجھن دور کر دی۔ تھا نہیں ہے، اس نے تصحیح کی۔ ایما بتا رہی تھی کہ ان کو اینا کا بھائی لینے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ اسیرم نے ساری رام کہانی کے آخر میں نیا سوال جڑ دیا۔ ماں بدولت ہیں، جہاں زیب فرضی کالر کھڑے کر کے اترایا۔ مگر تمہاری تو ایک ہی بہن ہے جو تم سے بڑی ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کی شادی میرے باہر جانے سے بہت پہلے ہی ہو گئی تھی۔ پر اینا تو چھوٹی ہیں کافی، وہ متذبذب تھا۔ اس کو میں نے گود لیا تھا۔ جہاں زیب نے شوخی ماری جو دادی جان کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ کیا انٹ شنٹ بولے جاتے ہو لڑکے؟ دادی جان نے جہاں زیب کو جھاڑنے کے بعد وضاحت کی۔ اس کا باپ میرے بیٹے کا دوست ہے، اور تم جلدی سے کھانا کھا لو تو میں برتن اٹھوا کر جاؤں، دوا اثر کرنے لگی ہے اب۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں جائیں دادی جان، میں برتن اٹھا کر کچن میں رکھ دوں گا۔ صرف برتن ہی نہیں اٹھوانے، بچا ہوا کھانا بھی فریج میں رکھنا ہے، وہ شہاب کر لے گا۔ آپ جاتے ہوئے اینا کو بھی بتا جائیں، وہ سونے سے پہلے چیک کر جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اسے کھانا ٹھیک سے کھانے کی ہدایت دے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا بچوں، شبہ خیر۔ توبہ، مسز مسعود بھی ایک خود پسند خاتون ہے۔ وہ تو شکر ہے زرگام نے کال کر دی، ورنہ میں اٹھنے کا کوئی بہانہ سوچنے لگی تھی۔ تہنیت حسن پرس اور چادر شازیہ کو پکڑاتے ہوئے بات مکمل کر کے شوہر اور بیٹے کی طرف مڑی تو زرگام کو حسن شاہ کا چیک اپ کرتے دیکھ کر انہیں تشویش لاحق ہوئی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ حسن شاہ نے جواباً سر کو ہلکے سے اس بات میں خم دیا۔ ممی بابا صاحب کچھ بتا نہیں رہے، لیکن ان کا بی پی کافی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ زرگام نے اپریٹس ایک طرف رکھتے ہوئے انہیں اطلاع دی تو وہ یکدم ان کے پاس آ بیٹھیں۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر گویا کسی گہری سوچ سے نکلے تھے۔ زرگام، جی بابا صاحب۔ ذرا جہاں زیب سے پوچھو کہ وہ کدھر ہے، اور بنیامین کا بھی پتہ کرو گھر پر ہے کہ نہیں۔ میں کال کر کے آتا ہوں۔ زرگام اپنی حیرت دبا کر اٹھ گیا۔ ممی تب تک آپ بابا صاحب کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنوائیں، اس کے بعد ان کو دوا بھی دینی ہے۔ وہ ہدایات جاری کرتا سیڑھی پھلانگ گیا، جبکہ تہنیت حسن ان کی تیمارداری کے لیے مستعد ہو گئیں۔